बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही अहम 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज हुई हैं उन्हीं के हवाले से। ख़ास तौर पे ये डेवलपमेंट्स हमारी इकॉनमी से ताल्लुक़ रखती हैं और जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो मैं इन डेवलपमेंट्स से पहले ये बता दूँ कि गैस महंगी होने के हवाले से 146% तक इजाफे की सिफारिश कर दी गई है सुई नॉर्दर्न की तरफ से भी। इससे पहले सुई सॉदर्न जो थी वो रिकमेंडेशन दे चुकी हुई थी। अगरचा इस चीज़ की तरदीद की गई है कि सरकार ने IMF के साथ बिजली की कीमतों को बढ़ाने में कोई किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट कोई चीज़ नहीं की, लेकिन ये ठोस ज़राए से चीज़ अभी तक मौजूद है कि हुकूमत का और IMF का इस पर इत्तफाक़ राय हुआ है कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और अभी चूँकि हम मार्च में मौजूद हैं, इजाफ़ा जुलाई से होना है, तो अभी इस पर मज़ीद बात नहीं की जा रही और इसकी तरदीद की जा रही है। आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो तीनों की तीनों इकॉनमी के हवाले से ये हैं कि पंजाब का बजट आ गया है। अगरचे इस बजट को हम बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे सकते कि इसमें 12 में से 9 महीने गुजर चुके हैं और मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ने जो बजट पेश किया है बुनियादी तौर पर वो मोहसिन नकवी की वजारत आला जो थी उसके अखराजात पर दौर पर मुश्तमिल है और आगे सिर्फ 3 महीने बाकी हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत अखराजात करेगी। ताहम इन 3 महीनों में भी हमें जो बड़ी चीज़ें अहम नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट PKLI के हवाले से उसकी एंडोवमेंट फ़ंड के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक बड़ा मंसूबा जो ख़त्म होने जा रहा था वो वापस आ रहा है, उसकी बहाली हो रही है। इसके साथ साथ तालीम के लिए 596 अरब, सेहत के लिए 473 अरब, तामीरात के लिए 383 अरब, मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 11 अरब अच्छे फ़िगर्स लगते हैं। ज़राअत पर सब्सिडीज़ के लिए 25.5 अरब। इसके साथ ही एक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आज जो रवायती तौर पर स्टेट बैंक की हर 3 माह के बाद एक पॉलिसी भी आती है, उस ज़री पॉलिसी में जो बड़ी बात कही गई है एक तो ये है कि शरह सूद को बरकरार रखा गया है। तोक़ो की जा रही थी कि अगर बेहतरी हो रही है तो कोई मामूली सी भी कमी होगी तो उससे सरमायाकारों का हौसला बढ़ेगा, लेकिन ये कहा गया है कि जनवरी में महंगाई जो थी 28.3% थी, अब फरवरी में कम होकर 23.1% पर आई है। और जो बहुत ही खुश आइन बात है, जो बड़ी बात है जो की जा रही है वो ये है कि अगले बरस सितंबर में 1.5 बरस की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस महंगाई को 5 से 7% पर लाने के लिए हमें जो हम इस वक्त अपनी ज़री पॉलिसी को जारी रखे हुए हैं, इन इक़दामात को आप सख्त इक़दामात भी कह सकते हैं, इनको जारी रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात है, क्या वाकई ये मुमकिन है कि एक मरतबा फिर हम अपनी महंगाई को सिंगल डिजिट में ला सकें, इन्फ्लेशन को कम कर सकें, इसके नतीजे में आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। ये तमाम इक़दामात एक आम आदमी कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या उसको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो इकानमी को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं उसके। सबसे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब काशिफ अनवर साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ और चूँकि बात होती है इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, अपनी जितनी भी पैदावार है उसके हवाले से काशिफ साहब किस तरह देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। इसके साथ ही अशरफ मेहताब साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से और तजिया कारी के हवाले से एक बड़ा नाम है। और इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल साहब का। आप माहिर मुआशियात हैं, आप डीन हैं इकनॉमिक डिपार्टमेंट के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ख़वातीन यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये तीनों चीज़ें जो हुई हैं, काशिफ साहब जो कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट पे हम 1.5 बरस का टारगेट दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सख्त इक़दामात को जारी रखना है। इन सख्त इक़दामात को जारी रखते हुए 1.5 बरस के बाद सितंबर 2025 में हम 5 से 7% तक की इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर आ जाएंगे, एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। किस तरह देखते हैं? जी, बड़ी खुशाइंद बात है कि हम 1.5 बरस के बाद जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है हम 5 से 7% पे होंगे। लेकिन बात यह है कि 1.5 साल में हमने क्या करना है, हमने आज क्या करना है। आप अपनी महंगाई को तब तक कम नहीं कर सकते जब तक आपने आज भी शरह सूद को 22% से कम नहीं किया। हम जब तक अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करेंगे, जब तक ऐसे वो सेक्टर्स जिस पे टैक्स नहीं लगा
آپ زراعت کو کہہ لیں، زراعت پہ ٹیکس نہیں ہے، جب تک ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، جب تک ریئل اسٹیٹ کو ہم پراپرلی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ایسے ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ وائڈن نہیں ہوگا، وہ جو براڈن نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت 22% پہ 25-26% پہ بینک سے لون لے کر کیا انڈسٹری چل سکتی ہے؟ انڈسٹری نہیں چل سکتی. اگر آپ ایل سیز نہیں کھولیں گے، را مٹیریلز کو نہیں آنے دیں گے تو کیا پروڈکشن ہوگی؟ پروڈکشن نہیں ہوگی. آپ ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہماری ایکسپورٹس پچھلے سالوں سے 1-2% کا انکریز آ رہا ہے، جو کہ تسلی بخش نہیں ہے. اس کو زیادہ ہونا چاہیے. اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ اور اتنے بڑے جو ہمارے ان پٹ کاسٹ ہے، کیا اگر ہم اس پہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری گڈ کہ ہم 1.5 سال کے بعد انفلیشن کو 5-7% پہ لے آئیں گے. لیکن ابھی جو ہم نے جو پرائسز بڑھائی ہیں، ہم نے بجلی کے بلوں کو بڑھایا ہے، ہم نے پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا ہے، ہم نے گیس کی پرائسز کو بڑھایا ہے، اس میں معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کو، اگر انڈسٹری کو چلانا ہے. اور میں ایک اور بات بھی یہاں کرتا چلوں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ایس آر او، کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن، کوئی نہ کوئی ایسی چیز FBR کی طرف سے آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنی پالیسیز میں کنٹینیوٹی آف کنسسٹنسی نہیں رکھیں گے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کل کرنا کیا ہے، کل کو ہونا کیا ہے. ہم آج سوتے ہیں، صبح کو سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ چیزیں، سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. قیصر صاحب، آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چینج آنے والی ہے؟ یہ سیٹ اپ جو ہے نہیں چل سکتا. جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں جا کے بیٹھے ہیں تو وہ برملا کہتے ہیں کہ معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ 1 سے 1.5 برس میں یہ سیٹ اپ نہیں، اس سے زیادہ نہیں نکالے گا. تو کیا انڈسٹریلسٹ بھی یہ سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھ رہا ہے کہ اب ایک اسٹیبل حکومت بن گئی ہے جس کے بعد 2/3 اکثریت ہے، جس کا وزیر اعظم، جس کا صدر ایسے ہیں جو راستہ نکال سکتے ہیں، اور آرمی چیف ایسے ہیں جو آئین پر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، چیف جسٹس ایسے ہیں جو آئین کے مطابق چلتے ہیں. یہ 5 سال نکال جائیں گے، اس کے بعد جسٹس منصور آ جائیں گے، کیونکہ عدلیہ بہت بڑا ٹول رہی ہے حکومتوں کو ہٹانے میں. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی کوئی مستقل چیز نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو ایک تو پہلے بہت خوش آئند بات ہے، میں نے کہا کہ 1.5 سال کے بعد ہمارا جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ کم ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا آنا، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا آنا بہت ضروری تھا. اب ہم اس پہ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمارے الیکشنز ہوئے اور ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں. اب بات یہ ہے، میں ایشوز کی بات کر رہا ہوں. اب جب تک گورنمنٹ کو بھی ان ایشوز کا پتہ ہے، لیکن جب تک ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے. میرا سوال بڑا سادہ تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ چلتی ہوئی حکومت ہے، چلتی رہے گی؟ انشاءاللہ مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ یہ کوئی 1.5 سال بعد اس کی چھٹی ہونے کا امکان؟ چھٹی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور چھٹی ہونی بھی نہیں چاہیے. چھٹی ہونی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں، اسی گورنمنٹ کو چلنا چاہیے. ہمارا کام ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں وہ فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جائیں تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں. کیوں؟ جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے تب تک ہم روزگار نہیں دیں گے. جب تک ہم انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے، ایک سیکٹر جب انڈسٹری چلتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے 57 ایک سیکٹر کے چلنے سے 57 سیکٹرز چلتے ہیں. اور میں کنسٹرکشن کا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کنسٹرکشن کو چلاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے پروجیکٹس کو چلایا جائے. اب دیکھیں، لیکن جب تک آپ کاسٹ کو کم نہیں کریں گے تب تک نہ آپ کی عوام میں. لیکن ایک ڈبل مسئلہ قائص صاحب پیدا ہو گیا یہاں پر. حکومت جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو کم کر سکتی تھی لیکن وہ کم نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کی قیمت کو کم کریں گے تو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے، وہ تمام انڈسٹری جو ایکسپورٹ پہ بیس کرتی ہے، آپ کی مہنگی بجلی ہے، آپ کا خام مال بہت زیادہ مہنگا ہے، تو آپ اس کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. وہ خسارے کا شکار ہو جائے گا. آپ انڈیا سے، آپ بنگلہ دیش سے، آپ باقی تمام ممالک سے پیچھے چلے جائیں گے، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو کے رہ جائے گی. تو حکومت دیکھیں ڈالر کو برقرار رکھ رہی ہے. مہنگائی کی بنیادی وجہ ڈالر ہے اور ڈالر کو برقرار رکھنے پہ مجبور ہے. کیا کریں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں ایک دم اپنی کرنسی کو اس وقت فوراً اسٹرانگ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ کی کرنسی امپروو کرنی شروع کر گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو نیچے آنا ہے. آپ کا انفلیشن اسی لیے 1.5 سال کا وقت دیا گیا ہے کہ 1.5 سال میں آپ کی انفلیشن کم ہوگی.
اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی کاسٹس کو, اور سب سے بڑا جو ہمارا کاسٹ کا فیکٹر ہے وہ آپ کی روپی اور ڈالر کی پیرٹی ہے. آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کی امپورٹ سستی ہوگی اور آپ کی تمام چیزیں آگے جو سستی ہوتی جائیں گی. تو اسی لیے اس کا 1.5 سال کا ٹائم دیا. تو الٹیمیٹلی اگر ہم اس وقت کریں گے اپنے روپے کو اسٹرانگ, یا ہم اگر اس کو ویک کرتے ہیں ڈالر کو, تو آپ کے ایکسپورٹر کو بہت بڑی ہٹ آئے گی. ہمیں اپنے ایکسپورٹر کو ہٹ نہیں دینی, کیونکہ ہمیں تو ایکسپورٹر کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دینی ہے اس وقت, تاکہ وہ, لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک آپ کا ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہوگا تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. آپ کے ایکسپورٹر کو بھی را مٹیریل اور جو آپ کو دوسرے گوڈز چاہیے یہ بڑا مسئلہ ہے قاضی صاحب, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی سوال اشرف مہتاب صاحب آپ سے بھی ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے, اپنی روپے کو مضبوط کرنا ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں ایکسپورٹر جو ہے, ہماری ایکسپورٹس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ایکسپورٹر کی ایسی تیسی پھر جائے گی اگر ڈالر کو کم کیا گیا. آئی ایم ایف کی پالیسی کو آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے مذاکرات کو آپ دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو دیکھ لیں, پنجاب کا بجٹ دیکھ لیں, کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی. بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہی کوئی آپ جب آئی ایم ایف پہلے تھا, پچھلی گورنمنٹ تھی, تو اس سے ڈالر 170 روپے پہ تھا اور آپ کی ایکسپورٹ جو تھی وہ 31 ارب ڈالر کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کے بڑھنے سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ایکسپورٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈالر بڑھے تاکہ وہ ڈالر میں لائے اور یہاں پہ بہت سے پیسے اس کو ملیں اور وہ کچھ پیسے اپنے انویسٹ کرے اپنے کام میں, باقی وہ لگا دے کسی اور کام میں. اور بیشتر جو ایکسپورٹر ہے, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ پورے پیسے لاتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر. وہ اس کا بہت سارا بڑا بلک میں حصہ جو کہتے ہیں ہمارا فارن اکاؤنٹ ہے اس میں رکھ لیتے ہیں باہر ہی, اور آسا لے کے آتے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اور فیسلٹی مانگتے ہیں, وہ سہولتیں مانگتے ہیں, سبسڈی مانگتے ہیں, اور 1200 سے 1300 ارب کی سبسڈی ایک سال کے اندر لے جاتے ہیں مختلف وہ مد کے اندر, اور اس کا سارا برڈن پھر آفٹر آل جو ہے عام آدمی, عام انسان پہ پڑتا ہے. اس میں ابھی بھی آرٹیفیشل طور پہ اس کو جہاں پہ رکھا ہوا ہے ڈالر کو, میرا ذاتی خیال ہے کہ 200 روپے تک ڈالر کی ویلیو بنتی ہے. اگر وہ اس پہ آ جاتا ہے تو آپ کی ایکسپورٹ, اگر جو آپ نے اب ٹارگٹ رکھا ہے وہی ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو مہنگائی آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم 5-6% پہ لے جائیں گے, 7% پہ, تو یہ مہنگائی کس طرح 5-7% پہ جائے گی؟ ایک طرف ہم گیس مہنگی کرنے جا رہے ہیں, ایک طرف میں وہی تو کہہ رہا ہوں, مہنگی کرنے جا رہے ہیں, ایک طرف ہم پیٹرول مہنگا کرنے چلے جا رہے ہیں. بجلی کی کمپنیاں اور جو گیس والے ہیں, جو ہماری زیادہ تر درآمد ہوتی ہے گیس, کیونکہ ہماری مقامی گیس تو بہت کم ہوگی, ہم ان کو ڈالر میں پیمنٹ دیتے ہیں. جب ڈالر میں پیمنٹ دیتے ہیں تو یقینی بات ہے برڈن پھر اس کا آئے گا نا. جب ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی تو وہ اتنا اس میں کم ہو جائے گا نا, تو اتنی آپ اس کو ریلیف دے سکتے ہیں, عوام کو بھی دے سکتے ہیں اور صنعت کاروں کو بھی دے سکتے ہیں. سیکنڈلی, ان کی بات میں لاجک اس لیے نہیں ہے کہ اب شرح سود 22% پہ ہے, اور جو اس وقت جو ہے مہنگائی وہ دیکھا جائے جینون مہنگائی جو ہے وہ 38% پہ ہے, 40% پہ, 38 سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں. اعداد و شمار دیکھیں, وہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں, جو ادارے دیتے ہیں, وہ اس کو اوپر گورنمنٹ کا خوف بھی ہے, وہ ساری چیزیں صحیح دیتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور پیٹرول ہم درآمد کرتے ہیں, LPG درآمد کرتے ہیں, یہ سارا کچھ درآمد کرتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ, مجھے نہیں سمجھ آتی 7% 8% پہ آ جائے گا جب تک آپ کا ڈالر اب سٹیبل نہیں ہوگا, یعنی اس جگہ پہ نہیں جائے گا جو اس کی جینوئن ویلیو بنتی ہے. آپ دنیا کے خطوں میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, ایون افغانستان میں دیکھ لیں, تو ڈالر جو ہے وہاں پہ کھڑا ہے. کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں انہوں نے شرح سود کو برقرار رکھا ہے, وہ ڈالر کی قیمت کو اس وقت برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم ایف دباؤ دے رہے ہیں کہ آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ آپ اپنے اخراجات پورے کر سکیں, قرضے ادا کر سکیں. وہ دو چیزیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو اپنے آمدن بڑھا لیں, تو یا پھر یہ برڈن ڈالیں لوگوں پہ, پھر ہی آپ کی آمدن بڑھے گی اور خرچے جو ہے آپ کے کم ہوں گے. آپ سٹیٹ اور جو انٹرپرائزز ہیں 1-1.5 سال کے اندر اگر ان سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں, ان میں سے بیشتر جو ہے, یعنی وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں وہ آپ کا 700-800 ارب روپیہ بجٹ کے اندر سے ٹیکس پیئر کا, ان جیسے لوگوں کا, میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ وہ ان کے اوپر جا رہا ہے. ان کی تنخواہیں دینی ہے ہم نے, ان کے اللہ تللے دینے ہیں, گاڑیوں کا پیٹرول فیول, یہ وہ گھر کے خرچے, سارا کچھ جو برڈن ہے وہ اس بندے پہ ڈالا ہوا ہے. یعنی ٹیکس اس بندے سے لینا چاہیے جو حیثیت رکھتا ہے, صاحب حیثیت ہے, امیر ہے, جگیردار ہے, مالدار ہے, پراپرٹی ہے اس کی ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ٹیکس ان پہ لگایا جن کے پاس بیچاروں کے پاس کفن لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. تو خدا کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کا کبھی کوئی ملک چلا ہے, اس طرح کی کبھی کوئی اکانومی چلی ہے کہ غریب کو آپ پیسے جا رہے 25,000 والے پہ, 30,000 والے پہ آپ نے سارا بٹن ڈالا ہوا ہے, اور جو آپ کے بابو ہیں 90,000 آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں. یار خدا کا خوف کریں, 220 ارب کا آپ پیٹرول کھا جاتے ہیں سال کے اندر. آپ بجلی 500 ارب کی خود کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب چوری ہو جاتی. کون کرتا ہے, کون کرواتا ہے چوری؟ غریب تو ڈرتا ہے بیچارہ اپنی ایک وہ بتی چلانے سے کہ یار بل زیادہ آ جائے گا, بچوں کو پیٹ رہا ہوتا ہے, اور بند کرو بتیاں, بند کرو پکے, اور بند کرو یہ کچھ. تو
تو یہ جو ان کے ہیں یہ چل رہے ہوتے ہیں. جا کے دیکھیں نا سرکاری دفتروں میں, صاحب نے نکلنا ہے 9 بجے دفتر پہنچنا ہے, وہاں 7 بجے سے پہلے وہ اے سی چالو ہوئے ہوتے ہیں. صاحب چلا گیا ہے بیچ میں, بعد میں وہ لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں تو اے سی چل رہے ہیں, ان کے گھروں کے اے سی وہ بند نہیں ہوتے, 5-5 6-6 اے سی لگائے ہوئے ہیں گھر کے سارے. کفایت شعاری جو ہے یہ ساری ضروری چیزیں ان پہ کہاں پہ کھڑے ہیں اسی سوال کے ساتھ, اس پہ عمل ہونا چاہیے. اسی سوال کے ساتھ افضل صاحب کیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری پیش رفت جو ہے, اور عام آدمی کو ریلیف ملنے کے حوالے سے ایک جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ ہم مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ کے اوپر لے آئیں گے 15-16 مہینوں میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنیسٹلی سپیکنگ 2018 کے بعد جب سے بزدار گورنمنٹ آئی اور بزدار سرکار چلی گئی, آج جب میں نے یہ بجٹ سپیچ سنی ہے تو ایک اچھا فیل ہوا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ گرو کرے گا, اور پنجاب کے گرو کرنے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان گرو کرے گا. یہاں تک بات جو ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ تک محدود ہو سکتا ہے یا نہیں, تو میں تو اس میں بڑا پورا امید ہوں, چونکہ آپ کا جو انفلیشن ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے. اور انفلیشن جو ہے کہ وہاں اگر گورننس بہتر ہو جائے, آپ کی جو پرائز کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیں, تو انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اب ہے انفلیشن ہے کیا؟ انفلیشن یہ ہے کہ یہ چینجز ان دا جنرل لیول آف پرائسز فرام ون پیریڈ ٹو اندر پیریڈ. اس وقت جو ہے اگر 28% پہ ہے تو 28% سے, ہاں جی 28% پہ ہے تو 28% سے اس کو نیچے لے جایا جا سکتا ہے. اب یہ کیسے مینٹین ہوگا؟ جیسے ابھی میرے دونوں دوستوں نے کہا ہے کہ یہ ڈالر, جو بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید مجھے بینگ دا اسٹوڈنٹس آف اکنامکس نہیں کہنی چاہیے, مگر یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ڈالر جو ہے اس کو 250 کے اراؤنڈ جو ہے وہ فکس کیا جائے. بجلی, گیس اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو ایک لمٹ میں رکھا جائے, تو یہ ایزیلی ممکن ہے. بے شک جو ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% بھی ہو. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یہ گیس, بجلی اور پیٹرول کی جو پرائسز میں جو فلیکچویشن جو ہے فرض کریں 1 سے 5% ہوتی ہے, تو پرائسز میں اضافہ جو ہے وہ 5% سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر گورنمنٹ جو ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے تو انفلیشن جو ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ایزیلی لایا جا سکتا ہے. آج خوشی والی بات یہ تھی کہ وزیر خزانہ, میں چونکہ بڑا پر امید ہوں ان کی پرفارمنس سے, میں نے ان کو دیکھا ہے ایز اے منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, وہاں ہمارے دوست تھے ڈاکٹر احمد بلال سیکرٹری تھے, ان دونوں نے مل کے اچھا پرفارم کیا. تو اب چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے پیسہ اکٹھا کرنے کا بھی, تو جیسے انہوں نے آج اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ نو نیو ٹیکس ان پنجاب بجٹ, تو یہ اچھی بات ہے. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اشرافیہ پہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا. جو لوگ آلریڈی پسے ہوئے ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اب نوجوانوں کے لیے انہوں نے کافی کچھ بجٹ میں رکھا ہے. ITCT کے قیام کا جو اعلان جو ہے یہ خوش آئند ہے, اور جو کئی سالوں سے آپ بھی کہہ رہے ہیں, دوست بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نوجوان جو ہے اس کو سستا انٹرنیٹ جو ہے, ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ جو ہے پرووائڈ کر دیا جائے, اس کو لیپ ٹاپ دے دیا جائے, تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالروں کی بارش ہو سکتی ہے. ہمارا نوجوان جو ہے اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. تو گورنمنٹ نے جو ہے اس سلسلے میں بھی جو ہے میں بھی اس بجٹ میں جو ہے وہ کافی چیزیں رکھی ہیں. پنجاب ایجوکیشن پروگرام جو ہے اس کے لیے بھی انیشیٹو لیے گئے ہیں, ہائر ایجوکیشنز کے لیے بھی زیادہ بجٹ رکھا گیا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں جو پچھلی گورنمنٹس کی, ایون مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی, اس میں نظر آ رہا تھا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, اگر ہے تو کم ہے. اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے, سننے کے بعد جو ہے فیل ہو رہا ہے کہ اس گورنمنٹ نے ریئلائز کیا ہے, اپنے پچھلے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے, اور انہوں نے ایجوکیشن اور بجٹ کے لیے جو ہے وہ کافی جو پیسہ جو ہے وہ رکھا ہے. آئی تھنک یہ خوش آئند ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ گرو کرے گا. اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی, اگر غور سے اس بجٹ سپیچ کو دیکھیں تو اہداف کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے, اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے 5 سال جو ہے وہ پورے کرے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ, اور اس کے نتیجے میں ایک جو سب سے بڑی بات چیت ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ استحکام ہوگا, لوگوں کو ایک ٹرسٹ ملے گا کہ یہ ایک حکومت چلتی رہے گی, اس کی پالیسیز چلتی رہیں گی,
انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, پتہ نہیں کل کیا ہو کل کیا ہو کل کیا ہو, ہر سیکٹر یہ کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افضل صاحب یہ کہا جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا دیں, آپ بجلی مہنگی کر دیں, گیس مہنگی کر دیں, آپ ریٹیلر پہ ٹیکس لگا دیں. جب آپ ٹیکسوں کی بھرمار کریں گے تو اس سے تو مشکلات پیدا ہوں گی. اب دیکھیں کہ وزیر خزانہ, میں اس پہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس بجٹ سپیچ میں وزیر خزانہ جو ہے کہ اس نے اکنامکس کے کئی الفاظ بڑے بیوٹیفلی طریقے سے یوز کیے ہیں. اچھا, مثلا بار بار انہوں نے ڈیمانڈ سپلائی کا ذکر کیا ہے. ڈیمانڈ سپلائی کے ساتھ ایک تیسرا لفظ ہے الاسٹیسٹی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لچک. اچھا, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر اکنامکس میں 3 لفظ جو ہے وہ آپ پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کو اکنامکس آ سکتی ہے. ڈیمانڈ سپلائی اور الاسٹیسٹی. اگر گورنمنٹ جو ہے ٹیکس امپوز کرتے وقت جو ہے ٹیکس الاسٹیسٹی جو ہے کہ اس کو مد نظر رکھے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچیو کی جا سکتی ہیں. صحیح, یعنی کہ آپ کو ناممکن نہیں لگ رہا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ ممکن لگ رہا ہے. چھوٹا سا نقطہ جی جی ضرور. گندم کا ریٹ انہوں نے اتنا زیادہ کر دیا ہے, 4000 روپے پہ ابھی کیا صحیح ہے. دنیا کے اندر 2200 کسان کو فائدہ دینے کے لیے, پیداوار کے لیے. اب نقصان ہونے جا رہا ہے نا کسان کو. اب دیکھیں نا 22 لاکھ ٹن گندم کے قریب ابھی تک پنجاب کے پاس پڑی ہوئی ہے, 40 لاکھ تک یہ خریدتے ہیں. اگر اگلی فصل جو بمپر کراپ ہے 2.5 کروڑ ٹن جو ہے وہ اگر پنجاب کی فصل آ جاتی ہے 40 بھی آ جاتی ہے تو اس میں یہ ایڈ کریں تو کہاں جاتی ہے. تو ہماری تو ضرورت نہیں ہے, جو سرپلس گندم ہے اگر اس کی قیمت کنٹرول میں ہوتی کیسے ایکسپورٹ. دنیا میں کہہ رہا ہوں جی 2200 روپے ہے, ہماری 4000 ہے, کیا کریں گے, آدھا فرق تو نہیں ڈال کے ایکسپورٹ کر لیں کہاں سے. اگر یہ توازن ہوتا جب 2200 روپے تھی اور اس کو اٹھا کے 3900 پہ لے کے گئے, اس وقت بھی دنیا کی گندم جو تھی وہ 3000 سے اوپر نہیں تھی. اگر اسی کے حساب سے رکھتے آج یہ $1.5 ارب اس سے لے لیتے, آپ کا $1.5 ارب چاول دے رہا ہے تو آپ کو $3 ارب تو یہاں سے مل جانا تھا. لیکن چاول پہ بھی ہمیں یہی, آج اسٹیٹ بینک نے یہی کہا نا, آج اسٹیٹ بینک نے یہی کہا کہ ہماری درآمدات, غذائی درآمدات جو کم ہوئی ہیں اور برآمدات بڑھی ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا جو لوڈ ہے زر مبادلہ کے اوپر وہ لوڈ کم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہیں تو جس طرح چاولوں میں ہمیں فائدہ دیا ہے, ہمیں مکئی نے فائدہ دیا ہے, اسی طرح گندم بھی فائدہ دے سکتی ہے. تیل بہت ہمارے ایکسپورٹ ہوئے اس دفعہ. جی تیل بھی بڑے ایکسپورٹ, تیل بھی ایکسپورٹ ہوئے تو فائدہ تو دے سکتے ہیں. اور ایک زرعی ملک جو اگر اس کی بیس ٹھیک ہونی شروع ہو جائے, کریکٹ ہونی شروع ہو جائے, اس کی بنیاد پہ آج اسٹیٹ بینک نے پھر کہا, ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہماری معاشی ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی ہے زراعت کے بہتر ہونے کی وجہ سے. یہ بڑی بات ہے. واپس زراعت کی طرف سے جو ہو رہا ہے. لیکن کاشف انور صاحب, جب ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہے, ہمارا صنعت کار جو ہے, وہ حکومت سے ابھی اشرف صاحب کہہ رہے تھے 1200-1400 ارب روپے لے جاتا ہے اور ایکسپورٹ وہ بڑھاتا نہیں ہے. اس کے پاس منافع آتا ہے, پیسے وہ باہر لے کے چلا جاتا ہے, یہاں پر انڈسٹری لگاتا نہیں ہے. آپ لوگ کب ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں میں ایکسپورٹر نہیں ہوں لیکن انڈسٹریلسٹ تو ہے, جی انڈسٹریلسٹ ہوں, لیکن بات میں پھر بار بار وہی کر رہا ہوں, ان کے نمائندہ بھی ہیں. میں بالکل نمائندہ بھی ہوں. ایک نارمل انڈسٹریلسٹ کو اپنے را مٹیریلز کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ ہمارے فائدے کی بات ہے کہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو, آپ کا ڈالر ویک ہو. آپ جتنی آپ ڈیویلیویشن کرتے ہیں ہمارے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ جاتا ہے, بینک سے لون لینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہماری جتنی بھی ان پٹ کاسٹ ہے وہ ساری کی ساری بڑھ جاتی ہے. اب یہ ہمارے بالکل فائدے کی بات نہیں ہے. ہاں دوسری طرف ایکسپورٹر ضرور یہ دیکھتا تھا جب آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہو رہی تھی تو مسلسل ڈیویلیو ہو رہی تھی. اب آپ یہ بات ایک یہاں پر بھی سمجھنے والی ہے کہ اس وقت ایکسپورٹر کو باہر پیسے رکھنے میں فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ 295 سے 280 پہ نیچے آ گئے ہیں, اور ابھی ہم نے اپنے روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو یہاں پر مستحکم رکھا ہوا ہے, اور ہم لیکن ابھی پوٹینشیل موجود ہے, آپ نیچے جا سکتے ہیں. دیکھیں میں بہت بڑا اس بات کا دائی ہوں کہ ہمارا جو روپے اور ڈالر کی پیرٹی ہے وہ 200 سے 225 روپے کے درمیان میں ہونی چاہیے. میں اس کا سب سے بڑا دائی ہوں. دوسری بات, مجھے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں جس حد پہ ہماری یہ پیرٹی چلی گئی ہے, اگر ہم اس کو فوراً نیچے نہیں آ سکتا, نہ ہی فوراً نیچے آئے گا, اس کو گریجولی نیچے لائیں گے. اور دیکھیں انہوں نے 1.5 سال کا ٹائم دیا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, بالکل ٹھیک ٹائم دیا. اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ میں اپنی پیرٹی کو 250 پہ بھی لا رہا ہوں تو آپ کی جو اکانومی ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان پہنچے گا. تو اس کو آہستہ آہستہ نیچے لانا ہوگا. اور جس طرح اب اسٹیٹ بینک ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ان کے اعداد و شمار کے مطابق انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے, اگر انفلیشن کا ریٹ آگے اور کم ہوگا تو انہیں اپنا انٹرسٹ ریٹ نیچے لانا ہوگا. اب کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں,
اب جب آپ کا انفلیشن نیچے آئے گا تو انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا, تو الٹیمیٹلی جب آپ کی بینک سے بریک پر جانا ہے, اسٹیٹ بینک کو کچھ کم کرنا چاہیے تھا آج. نہیں دیکھیں انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اگین اٹ از اے گڈ سائن کہ بڑھایا نہیں ہے ان تمام حالات کے باوجود. یہی بڑی بات ہے, ہم اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں, بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کا کہ اگرچہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری سے فروری میں 28% سے 23% پر انفلیشن آئی اور آپ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا کم کرتے, لیکن کاشف نظر صاحب یہاں پر موجود ہے, وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے باوجود بڑھا نہیں دیا. باقی اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں آج جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے پنجاب کا بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے, اور یہاں پر پروفیسر محمد افضل موجود ہیں, آپ اس کی تعریف کر رہے تھے. اشرف مہتاب کے کچھ اعتراضات ہیں. کاشف انور صاحب نے ابھی تک پنجاب کے بجٹ کے اوپر کمنٹ نہیں کیا, IMF سے بات کر رہے تھے, باقی چیزوں پر بات کر رہے تھے, لیکن بیان کر دوں اگر جی ایک دو تحفظات مزید ہیں آپ کے پنجاب کے بجٹ کے اوپر. اچھا, آج جو بجٹ پیش کیا وہ 4480.70 ارب کا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو کہا جی ہماری جو آمدن ہوگی وہ جو NFC سے ہم لیں گے وہ کوئی 2706.40 ارب ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی جو ہمارا ٹیکس نان ٹیکس ریونیو ہوگا وہ کوئی 625.30 ارب, یہ سارا ملا لیں تو یہ تقریباً 3331.70 ارب بنتا ہے. اب انہوں نے کہا جی جو ہم 3331 اور جو 4480 اس کا فرق نکالیں اگر تو 1100 تو 1149 ارب جو ہے وہ اس کو تو انہوں نے کہیں بھی پوری کتاب کے اندر میں نے پڑھی ہے کہیں نہیں مینشن کیا کہ یہ پیسے بھائی کہاں ہیں, کوئی اثاثہ ہے, کوئی آپ کے پاس قرضہ پڑا ہوا ہے, کوئی گندم پڑی ہوئی ہے, کیا پڑا ہوا ہے آپ خود بتائیں اس کے اندر اس کو کیسے آپ مطلب کر لیں گے جب آپ کے پاس 1149 ارب بیچ میں ہے ہی نہیں, تو پھر وہ کیسے آپ کی آمدن اتنی ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک گورکھ دھندا ہے جس کو سے نکلنے کی ضرورت ہے. اچھی فگر دی ہے نو ڈاؤٹ, ٹائم اتنا نہیں ہے جتنی انہوں نے دے دی ہے کہ اتنا خرچ کریں گے اتنا خرچ کریں گے, پچھلا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے, لیکن کوئی یہ کلیریفائی کرنا چاہیے, کوئی اس کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوتی, میں اس میں جا کے ہم پوچھتے کہ بھائی اس کا مجھے بتا دیں کہ یہ جو 1149 ارب یہ کہاں سے لانا ہے آپ نے سارا کچھ تو دے دیا, 500 ارب اس کو دے دیں گے, 300 ارب اس کو دے دیں گے, 400 ارب پہ خرچ کر دیں گے, پر کہاں سے کریں گے یہ جو خسارہ ہے یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ اچھا سوال ہے, اور وزیر خزانہ کو واقعی اس پر پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ابھی تک دعوت نامہ کوئی نہیں آیا اس کا, اور کیونکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے ہر بجٹ کے بعد. دراصل اسی بات کا اعتراض ہے کہ دعوت نامہ نہیں آیا. نہیں تو یہ چیزیں کیسے کلیئر ہوں گی؟ نہیں, دعوت نامہ چاہے گا ہی ہوتا ہے, کھانے کا نہیں ہوتا. آپ یہ اشرف صاحب کو سوال کا زیادہ شوق ہوتا ہے بجائے یہ کہ دعوت نامہ کس چیز کا آ رہا ہے اس کے اوپر سوال انہوں نے ضرور. صحافی کے پاس ہوتا کیا ہے اور بھائی صرف سوال ہی کر سکتا ہے نا, وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ سوال وہ تو کرنا چاہیے. کیا کہاں سے افضل صاحب آپ ابھی بجٹ کی تعریف کر رہے تھے, انہوں نے پہلے گندم کا مسئلہ اٹھا دیا, اب اس کے ڈیفیسٹ کا مسئلہ اٹھا دیا. حکومتیں یہ مسئلے کس طرح حل کریں گی, یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ کس طرح پورا ہوگا؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ڈیپریسیشن اور ڈی ویلیویشنز کی, پاکستان میں کبھی بھی جو ڈیپریسیشن یا ڈی ویلیویشن جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں رہا. اب آپ ڈیپریسیشن کرتے ہیں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو, آپ کو نئی منڈیاں ملیں, نیو مارکیٹس آپ کو ملیں. جب آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ڈیپریسیشن فردر کرنے سے کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ہونا. تو حکومت تو کر بھی نہیں رہی, جو ہو گیا لہٰذا گورنمنٹ کا یہ فیصلہ جو ہے کہ ڈیپریسیشن کو جو ہے انہوں نے ہولڈ کر لیا ہے, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. ابھی جیسے اشرف صاحب نے کہا کہ یہ خسارہ کہاں سے پورا ہوگا, تو گورنمنٹ جو ہے جو آلریڈی ٹیکس امپوز کیے گئے ہیں اگر اس کی کلیکشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لے اور ٹائملی کلیکشن کر لے تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفیشنسی جو ہے یہ پوری کی جا سکتی ہے. اچھا, اب دیکھیں کہ یہ بجٹ پیش کرنا ایک طرف ضرورت تھی, آئینی ضرورت تھی, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے اس کو کنسٹیٹیوشن کے اندر اسمبلی سے ضروری تھی, اور اس کے ساتھ ایک مجبوری بھی تھی. اب مجبوری کیا تھی؟ ون آف مائی فرینڈ جو کہ بڑی پوزیشن پہ ہیں, فنانس میں ہیں, اربن یونٹ میں انہوں نے کام کیا ہے, وہ الیکشن سے پہلے میرے پاس آتے ہیں, وہ بڑے پریشان تھے کہ جی نقوی سپیڈ تو ٹھیک ہے مگر جتنے یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ جو شروع کیے گئے ہیں پنجاب کے پاس ان کو فنانس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں جو اس بجٹ کو اچھا بجٹ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو ہے بر وقت جو ہے اس چیز کا احساس کیا ہے اور انیشیٹو لیے ہیں. تو اب ان انیشیٹو سے جو ہے اگر پنجاب چلتا ہے تو پنجاب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو پاکستان چلے گا, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اچھی ہوگی. اس لیے میں تو بڑا پر امید ہوں
کہ گورنمنٹ نے جو ہے اپنی ترجیحات کا جو ہے اظہار کیا ہے، سیٹ کی ہے، اور اگر ان ترجیحات کو پورا کیا جائے تو پنجاب اور پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ابھی ہاؤسنگ کی بات ہو رہی تھی قائد صاحب، اور ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے مریم نواز نے بھی کوئی 1 لاکھ گھر بنانے کا جو کوئی منصوبہ پیش کر دیا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا ہے۔ دیکھیں ہم تو اس میں تو ہمیشہ سے کنسٹرکشن سیکٹر کی پروموشن کے حق میں ہوں کہ جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو آپ کی انڈسٹری چلتی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ انڈسٹری کا چلنا چاہیے۔ ہمارا اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ بندہ بے روزگار ہے، ہمارا اس وقت جو یوتھ اتنی زیادہ مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کے پاس جابز نہیں ہیں، جتنا یوتھ ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہا ہے۔ آپ کی انڈسٹری جو ہے بیکاز آف دا کاسٹ وہ بند ہو رہی ہے، اتنا مہنگا آپ کا انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ آپ سے وہ لونز ری پے نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہمارے گورنمنٹ کہ مختلف ڈپارٹمنٹس آپ کے چاہے لوکل ہوں چاہے آپ کے فیڈرل ہوں، جا کے اس وقت دیکھیں اس وقت چونکہ اب نارمل حالات ہیں تو پریمیسز سیل ہو رہے ہیں، دیکھیں اس وقت ہمیں دینا چاہیے، ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، پریمیسز کو سیل نہ کریں۔ انوائرمنٹ اسموک نکلا آپ فیکٹری سیل، آپ کا ڈینگی نکلا فیکٹری سیل، آپ نے کوئی ٹیکس کی نہیں دی آپ کی فیکٹری سیل۔ اگر آپ اسی طرح سے سیل کرتے جائیں گے، سارا کچھ بند کرتے جائیں گے تو نہیں سسٹم چلے گا۔ ہماری تو یہی سزا ریکویسٹ، کا تعذیب کا کوئی اور طریقہ رکھ لیں، پوچھ گچھ کا کوئی اور طریقہ۔ دیکھیں اب نارمل حالات، ان اب نارمل حالات میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اب نارمل حالات میں انڈسٹری کو چلنے دیں، یہاں پر روزگار پنپنے دیں، لوگوں کو ملک سے باہر نہ جانے دیں تاکہ ہمارا یہاں پر یہ چلے۔ اور ہماری انڈسٹری تب کتنی دیر ہماری انڈسٹری چلے گی اگر ہم اسی ریٹ پہ، اگر ہم بجلی کو اور بڑھا دیں گے، اگر ہم ڈالر اور روپی کی پیرٹی کو یہیں رکھیں گے، اگر آپ گیس کو اور بڑھاتے جائیں گے، انٹرسٹ کو چلیں آپ نے کم نہیں کیا 22 پہ، تو 25% اپنا بینک سے کون ہے جو اپنے پیسوں، کتنے لوگ، کتنے انڈسٹریلسٹ، کتنے ٹریڈرز ہیں جو اپنے پیسے پہ کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے بینک سے پیسہ لیا ہوا ہے تو 25% ادا کرنا بینک کو از اے ہیوج اماؤنٹ۔ آپ کا کیپٹل ہے نہیں، بینکس پیسے نہیں دے رہے، آپ کا جو کیش فلو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو اس وقت پرابلمس کو سمجھنا چاہیے۔ میں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ٹیکس کی پالیسیز ایسی آ رہی ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اسی کو سکویز کر رہی ہیں، اور جو مزیدار بات ہے ٹیکس کی پالیسی اسی کے لیے آتی ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے۔ بھئی ٹیکس کی پالیسیز اس کے لیے آنی چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، اور جب تک آپ ایگزسٹنگ لوگوں کو اپنی جو پالیسیز ہیں ان میں کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی نہیں رکھیں گے، آپ کا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا اور وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں ایکسپینشن آف ٹیکس بیس، براڈننگ آف ٹیکس بیس، ہم کیسے ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جب تک جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں اگر ہم انہیں سہولیات نہیں دیں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کی کمیونٹی کیوں نہیں ٹیکس دینا چاہتی؟ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ ود ہولڈنگز، آپ ود ہولڈنگز کو بھی تو چیک کریں نا۔ اور میرا ایک اور سوال آپ سے یہاں پر ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس کے اوپر ود ہولڈنگز نہیں ہے؟ اور میں ایک سوال، میں ایک سٹیٹمنٹ یہاں دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں 2 SROs آئے ہیں۔ ایک SRO یہ آیا ہے کہ جس ریٹیلر کا ود ہولڈنگ ایڈوانس ٹیکس 1 لاکھ روپیہ کٹا ہے وہ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 کروڑ کی سیل پہ آپ کو اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرانا ہے۔ 3 دن پہلے ایک اور SRO 350 آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کیپٹل سے 5 ٹائمز کی سیلز نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ کا کیپٹل 10 لاکھ روپے ہے تو آپ 50 لاکھ سے زیادہ سیلز نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لیے آیا ہے جو سیلز ٹیکس میں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے یہاں آپ روک کیوں رہے ہیں، پابند کیوں کر رہے ہیں؟ جی، اور ایک اور سوال میرا سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم فلائنگ انوائسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو سسٹم کو بند کرنے کو جا رہے ہیں۔ آپ کتنے لوگ ہیں جو سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انکم ٹیکس میں رجسٹر ہیں؟ ہمیں تو بلکہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو انکم ٹیکس دے رہے ہیں، جو سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان کو کنونس کرنا چاہیے جو نہیں ہے بیچ میں، ان کو فائدے دے کر۔ تو جب اگر ہم پالیسیز ان کے لیے اس طرح کی لائیں گے، لیکن جیسے ہمارا دوسرا مسئلہ بھی تو یہ ہے نا کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا 10% کا بھی ابھی ہم اورنگزیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لے جانا چاہ رہے ہیں، 15% تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو ابھی 13.5%، ابھی ہم 10% سے بھی نیچے بیٹھے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں جی امریکہ، وہ جناب کینیڈا اور وہ فلاں ملک یہ سہولتیں دے رہے ہیں، سر وہ 35% پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 30% پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض اسٹیٹس ایسی ہیں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے 45
5% पे बैठे हुए हैं, तो सर अब टैक्स तो हम नहीं देते। नहीं, पहली बात तो हमारा कंपैरिजन नहीं है। दूसरी बात ये क्यों नहीं है सर? मैं इस बात को नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान और आप इंग्लैंड को पाकिस्तान इंडिया को कर लें सर, 90% पे बैठा हुआ इनका बनता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि उसमें सिर्फ एक फैक्टर ये नहीं है, फिर उसमें ये भी तो फैक्टर्स हैं कि जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो आपकी नुकसान में जा रही हैं, आप उन्हें भी तो प्रॉफिट में लेकर आए। फिर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी तो कम, सर मुझे ये नहीं पता, फिर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी तो कम करें, फिर आप वाटर रिजर्वॉयर्स को भी तो सेव करें, फिर आपने डैम्स को क्यों नहीं बनाया, फिर आप सोलर को भी तो चलने दें। सर कमाल बात कर रहे हैं भाई साहब, आपसे मैं कह रहा हूं आप टैक्स नहीं देते, आप कह रहे हैं आप डैम नहीं बना रहे, इस वजह से हम टैक्स नहीं दे रहे। सर नॉट अ जस्टिफाइड आंसर सर। देखें टैक्स दे रहे हैं, टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन मेरा जीडीपी पे कहां खड़े हैं भाई मेरा मेरा एक सवाल ये है, मैं बिल्कुल इस बात उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा जो टैक्स नहीं देते, हर एक को टैक्स देना चाहिए, हर एक को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए, लेकिन मेरा साथ सिर्फ आर्गू ये है कि जो टैक्स नेट के अंदर है उसके लिए कोई कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। आप उसे मैं किसी को क्या या आप प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब आप प्रोटेक्ट कर लेंगे सर, ये घोड़े और गाड़ी वाला काम बन गया। सर जब आप हम टैक्स देते नहीं है सर, नहीं टैक्स और कौन है, जब आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, जब आप प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स बेस बढ़ेगा। अगर इस तरह से आप कहेंगे लोगों को सहूलत दें, टैक्स देने वाले को इज्जत देना चाहिए, बिल्कुल टैक्स देने वाले को सहूलत दें, टैक्स देने वाले को इज्जत दें, उसको सपोर्ट मिले। सिस्टम रखा हुआ है कि जो गोशवारे दाखिल नहीं करता, अगर वो गाड़ी रजिस्टर कराता है तो उसको इतने ज्यादा देने पड़ेंगे, जी हाँ, फलां को इतने करना पड़ेगा, फलां जब वो करवा लेता है तो उसके बाद ही उसको पकड़ लो यार, चलो और टैक्स देखें। मेरा जवाब ये है इसमें नजम साहब, कानून ये कहता है कि जितने भी कमर्शियल मीटर्स हैं उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो मैंने तो फाइल नहीं करवानी ना। जिनकी 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मैंने तो नहीं करवानी। जिनकी इनकम है 6 लाख से ज्यादा उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मैंने तो नहीं करवानी। अब ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। एक मिनट मुझे एक ब्रेक पर जाना है। एसपीआर को ऑटोमेशन पे लेके जाएं और जो बंदा 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी खरीदता है उसको ऑटोमेटिकली उसकी एक टैक्स का एक जनरेट हो जाए, रिक्वायरमेंट कि आपने टैक्स जमा करवाना है। जो कोई कमर्शियल इस किस्म की एक्टिविटी करता है, कमर्शियल मीटर लगवाता है, उसको हो जाए, तो फिर क्या बनेगा, इस पर भी बात करेंगे अफजल साहब से इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है वो बुनियादी तौर पर टैक्स चोर कौम है। टैक्स टू जीडीपी की बात की जाती है और कहा जाता है जो भी हुक्मरान आता है, इमरान खान साहब थे वो भी यही कहते थे, मौजूदा हुक्मरान है ये ज़रा थोड़ा सा उसको शुगर कोटेड कर देते हैं, इस तरह कह देते हैं, खुल के नहीं कहते। कहा जाता है कि टैक्स टू जीडीपी हम 10% से भी नीचे हैं, यानी कि आपकी जीडीपी का जो टैक्स के साथ रेशो होना चाहिए, और इंडिया 19% पे और बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो 30, 35 और 45% तक पहुँचे हुए हैं, टैक्स नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आम आदमी भी टैक्स देता है। हम माचिस भी लेके आते हैं, माचिस की डिब्बियाँ लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। ये सच है क्या? हम टैक्स देते हैं, नहीं देते? अगर हम देते हैं तो हम इतना पीछे क्यों हैं? अफजल साहब, ओवर टू यू। हम टैक्स चोर हैं, हम बहुत टैक्स देने वाले हैं, हम कौन हैं? मेरा ख्याल है जी कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है उसमें बिज़नेस कम्युनिटी स्पेशली जो है वो टैक्स देना चाहती है। अच्छा, मगर टैक्स देने के बाद जो उनके साथ होता है वो कभी आप उनसे पूछ लें, जब वो टैक्स नेट में आते हैं, इशू मतलब टैक्स देने का नहीं है, इशू जो है वो टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी का है, इशू गवर्नेंस का है। अगर वहाँ पे ऑटोमेशन हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें उनके IMF यही कह रहा है मेरा ख्याल है, और इस मुतालबे की हिमायत करनी चाहिए हमें। और IMF जो है जिन शोबों में टैक्स इम्पोज करना चाहता है वो इम्पोज भी किए जाएँ। मसलन जैसे अभी आज वज़ीर ख़जाना ने कहा जी कि हम अशराफिया पे टैक्स लगाएंगे। अब अशराफिया की डेफिनेशन देख लें आप, हम पिसे हुए तबका जो है कि उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो आप बड़े शहरों में जिनके पास बड़े घर हैं तो वहाँ टैक्स इम्पोज करें, और जागीर जो है एक लिमिट रख लें, 12 एकड़ रख लें, आप 24 एकड़ रख लें, आप कह लें 50 एकड़ रख लें, उससे ऊपर ज़मीन जो है जिनके पास भी है उन पे टैक्स जो है इम्पोज किए जाएं।
बड़े शहरों लेकिन के एक और अंदर बड़ा मसला है ना अफसर साहब, इशराफिया पे टैक्स लगता है, इशराफिया बड़ी समझदार है, चालाक है, उसके पास इख्तियारात है, वसाइल है, वो उस टैक्स को दोबारा गरीब आदमी पर नीचे तक पहुंचा देती है, खुद नहीं देती वो। अब देखें अशराफिया जो है अगर इस टैक्स नेट में नहीं आएगी तो फिर साफ ज़ाहिर एक लोगों को जवाज़ मिल जाता है टैक्स ना देने का। तो मेरा ख्याल ज़रूरत ये है कि इस वक्त अशराफिया, जागीरदार, जिनके पास बड़े घर हैं, जिनके पास बड़े शहरों में एक से ज़्यादा बड़े प्लाट हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। उन लोगों पे ज़्यादा। अशरफ मेहताब साहब, हम टैक्स चोर कौम है, हम टैक्स देने वाली कौम है, हम कौन है? ये आपने गलत कहा है कौम के लफ्ज़ के हवाले से। अच्छा, यहाँ तो गरीब से गरीब आदमी जो है, मैंने बताया ना कि जो बेचारा कफन के पैसे नहीं जिससे उससे टैक्स ले रहे हैं आप, और जो कफन चोर है उसको आपने छोड़ा हुआ है। मतलब जागीरदार देखें, ज़राअत हमारी 18-19%, 18-19% सुने, ज़राअत हमारी 18-19%, GDP में टैक्स सिर्फ 2%, सर्विसेज सेक्टर और उसमें डॉक्टर बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े फलां डिज़ाइनर फलां, कहाँ हैं वो? हैं टैक्स में? क्यों नहीं लेके आ रहे? आप उनको लेके प्रॉपर्टी के 600 अरब डॉलर के आप प्रॉपर्टी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, घरों में रखी हुई हैं फाइलें, वहाँ रखी हैं, दफ्तरों में रखी हुई हैं, इधर ऐसे फैलाई हुई हैं जैसे वो आप समझते हैं कि वो उनके लिए कोई मसला ही कोई नहीं है, उनको पता ही नहीं कहाँ कहाँ ज़मीन है। वो है टैक्स नेट में। सनतकार बेचारे टैक्स देते हैं और होते हैं सही होते हैं। एक तो उनके टैक्स का गलत इस्तेमाल होता है कि आप उन लोगों को खिला रहे हैं, उन अदारों को खिला रहे हैं जिनके पहले पेट फटने को आए हुए हैं, और उनको आप जान नहीं छोड़ रहे। साथ बैठे हुए आप उनसे नहीं, मैं जो बात है वो करना चाहता हूँ। देखिए अच्छे आदमी डरे नहीं इनसे। और जागीरदार सारे बड़े, मैं आपको नाम नहीं लेना चाह रहा, हो सकता है मैं नाम लूँ तो हो सकता है ये इसके बाद प्रोग्राम ही ना चले। एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदे पे बैठा हुआ सियासतदान, 2 लाख से ज्यादा उसकी जमीन है, ले टैक्स उससे ले सकते हैं आप, उससे उसी ने पास करना है टैक्स को, करके दिखाएं मुझे। इसी तरह के मैं आपको हजारों दिखा देता हूँ, हजारों दिखा देता हूँ जिनके पास इसी तरह से लाखों एकड़ जमीन है। जाके टैक्स देखे उनका इस पे ज़राअत पे कुछ नहीं है, ले उनसे भाई। मैं एक गरीब आदमी मुझसे ले रहे हो 50,000 सैलरी। आप ये कह रहे हैं सर्विसेज सेक्टर के ऊपर और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इनकम टैक्स जो है होना चाहिए, वो नहीं है। और जागीरदार ने क्या किया, सनत लगाई है और साथ ज़राअत है, उन्होंने दोनों को मिक्स किया है। अच्छा। वो आमदन शो करेगा ज़राअत की, वो इसकी शो ही नहीं करेगा, उधर से भी मारेगा डंडी। इसी तरह से और बहुत से ऐसे सेक्टर है, वेन्यू है, जहाँ पे टैक्स लगाएं जनाब, और आपको कम अज कम आप 13% कहते हैं, 15% पे चले जाएंगे आप 2 साल में। लेकिन हिम्मत करें कैसे? मांगे तांगे कि आप जब हुकूमत बना के लाएंगे आप उस पर टैक्स लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे आप? अच्छा। पास उन्हीं ने करना है, अक्सरियत उन्होंने दिखानी है, करके दिखाएं। ये अशरफ साहब हिम्मत करें। काशिफ साहब एज प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अभी अशरफ साहब ने एक थ्योरी पेश की और कहा कि जनाब टैक्स तो सारा सनतकार दे रहा है, ट्रेडर दे रहा है, और बाकी सेक्टर्स जो है सर्विसेज सेक्टर उस तरह नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ज़राअत है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, तो वो नहीं दे रहे। ये बात दुरुस्त है? देखें उनका कंट्रीब्यूशन भी टैक्स में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़राअत का ज़्यादा होना चाहिए, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ज़्यादा होना चाहिए। देखें हमें सिस्टम को करेक्ट करना है और सिस्टम एक दिन में करेक्ट नहीं होगा। मैं कभी तो करना है ना। जी हमें देखें, हमें ट्रैक पे आना है। जब हम ट्रैक पे आएंगे तो अल्टीमेटली हम पिछले फ्लॉज से हमें सीखना है। अगर हम आज भी एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे तो वो काम नहीं होगा। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि ज़ियाउल हक दौर की मैं बात नहीं करता, मियां नवाज शरीफ आए कहा है मैं ट्रेडर हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ, मैं सिस्टम को ठीक कर दूंगा। परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा मैं बोल्ड हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को ठीक कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। फिर मियां नवाज शरीफ आए, उन्होंने कहा जनाब हम इसहाक डार साहब को ले आए हूँ, मैं ये कर दूंगा। होता नहीं है सर। देखें पहली बात तो ये है कि हम सबको टैक्स नेट के अंदर आना है, हमें टैक्स देना है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है या एग्जिस्टिंग फाइलर है, हमें उसे इज़्ज़त देनी है। दूसरा, हमारे 2 से 2.5 करोड़ हमारा पोटेंशियल है इनकम टैक्स की रिटर्न्स का, और हमारी रिटर्न्स आती हैं 30 से 35 लाख। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एक कुशन है। हमारी जो सारी तवज्जो और सारी कंसंट्रेशन उन 30 से 35 लाख लोगों के ऊपर होती है। हमें कंसंट्रेशन उन 2 से 2.5 करोड़ लोगों पे देनी है कि वो टैक्स नेट के अंदर कैसे आ सकते हैं। हमें उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी है, और वो पॉलिसीज़ तब बनेंगी जब हम आसानियां पैदा करेंगे एग्जिस्टिंग टैक्स बेस। ऑटोमेशन से फर्क पड़ेगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं कि अगर आप हमारे रिटेलर से ये कहें कि भाई तुमको कल से अपनी दुकान पे POS इंटीग्रेशन करानी है और सेल्स टैक्स में तुम्हें करना है, वो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता।
لیکن آپ اسے پہلے آپ اس کو انکم ٹیکس کے اندر تو لے کر آئیں. آپ انکم ٹیکس کے اندر اسے لائے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سیلز ٹیکس میں جاؤ. جب وہ سیلز ٹیکس میں جائے گا, سیلز ٹیکس کی بہت سی قباحتیں ہیں. اور ایک اور بات, ہماری بھی جو اب پالیسیز جن 2 SROs کا میں نے ذکر کیا وہ انہی کے لیے آئی ہیں جو سیلز ٹیکس کے اندر ہے. سیلز ٹیکس کی ہماری کتنی ریٹرنز جاتی ہیں, ہمیں تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح تو بات ہم ہے. ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. ٹیکس سارے دے بھی رہے ہیں, دینا بھی چاہتے ہیں. قاضی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. شو مہتاب صاحب آپ کا, پروفیسر محمد افضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, دے بھی رہے ہیں, لیکن کوئی بھی رشوت نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک شکنجے میں پھنس جائے اور اس کے نتیجے میں اس پر مزید دباؤ ڈالا جاتا رہے. حکومت اب بھی خیال کرے, اپنی توجہ اس طرف کرے جن سے جو لوگ ابھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, آٹومیشن پہ آئے, جو لوگ بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں, جو لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں, جو لوگ ہوائی سفر کر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں آٹومیٹکلی ایک ٹیکس جنریٹ کرنے کا ایک نوٹس چلا جاتا. وہ اس پہ آئیں, اس کو شامل کریں. یہاں پہ ارب پتی لوگ جو ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں, وہ چند 100 روپے ٹیکس دے کے, چند ہزار دے کے یہاں پر وزارت عظمیٰ تک انجوائے کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ پکڑنے پہ آتے ہیں تو ریڑھی والے کو پکڑ لیتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. اللہ حافظ.